हम सब गोल्स बनाते हैं। नए साल पर, पैदाइश के दिन पर, किसी तकलीफ के बाद, किसी कामयाब शख्स को देखकर हम बैठते हैं, कागज निकालते हैं, लिखते हैं, इस साल ये करूंगा, ये बनूंगा, ये पाऊंगा। फिर 3 हफ्ते गुजरते हैं, कागज दराज में चला जाता है, गोल वहीं रह जाता है और हम वहीं के वहीं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। गोल मंजिल है, सिस्टम रास्ता है, और जो रास्ता बनाता है मंजिल खुद आती है। जो सिर्फ मंजिल देखता है, रास्ता नहीं बनाता, वो सारी जिंदगी खड़ा रहता है। सिर्फ गोल आपको नाकाम रखता है, क्योंकि जब तक मंजिल ना आए आप नाकाम हैं। सिस्टम आपको कामयाब करता है, क्योंकि जब आपने सिस्टम चलाया तो फिर आप जीते। ये 15 तरीके इसी सोच को अमली शक्ल देते हैं। नंबर 1, गोल को सिस्टम में बदलें। मंजिल नहीं, रोजाना का अमल तय करें। गोल्स या अहदाफ बनाना हमारी नफ्सियात पर एक अजीब किस्म का बोझ डालता है। जब हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो हम लाशौरी तौर पर खुद को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि जब तक मैं ये हद हासिल नहीं कर लेता, मैं नाकाम हूं या नामुकम्मल हूं। ये सोच इंसान को मुसलसल दबाव और बेचैनी में मुब्तला रखती है। इसके बरक्स जब आप गोल को एक सिस्टम में बदल देते हैं तो कामयाबी का मयार यकसर तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो ये एक दौर की मंजिल है जो आज आपको खुशी नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपका सिस्टम रोजाना 500 अल्फाज लिखना है तो जिस दिन आपने वो 500 अल्फाज लिख लिए, आप इसी दिन कामयाब हो गए। सिस्टम आपको रोजाना की बुनियाद पर जीत का एहसास दिलाता है। ये ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर कदम रखने का नाम है। इरादे अक्सर जज्बात के मोहताज होते हैं, जबकि सिस्टम एक नज्म व ज़ब्त का नाम है जो मूड या हालात की परवाह किए बगैर अपना काम करता है। नंबर 2, सिस्टम इतना छोटा बनाएं कि नाकामी मुमकिन न हो। इंसानी दिमाग फितरी तौर पर बड़ी तब्दीलियों और मुश्किल कामों से घबराता है। जब हम बहुत बड़ा इरादा करते हैं, जैसे रोजाना 2 घंटे जिम जाना, तो दिमाग इसके लिए दरकार भारी तवानाई को देखकर बहाने तराशने लगता है और हम काम शुरू ही नहीं कर पाते। इस नफ्सियाती रुकावट को तोड़ने का वाहिद तरीका यह है कि काम को इतना छोटा कर दिया जाए कि दिमाग इसे बोझ समझे ही नहीं। अगर आपने वर्जिश करनी है तो सिर्फ एक पुशअप का सिस्टम बनाएं। अगर मुतालिया करना है तो सिर्फ एक सफा पढ़ने का अहद करें। इसका जादू यह है कि सबसे मुश्किल मरहला आगाज करना होता है। जब आप एक पुशअप के लिए जमीन पर लेटते हैं तो न्यूटन के कानून हरकत के मुताबिक जो जिस्म हरकत में आ जाए वो हरकत में ही रहना चाहता है। आप खुद ब खुद 10 पुशअप्स कर लेते हैं। सिस्टम को छोटा रखने से आप अपनी कुव्वत इरादी को धोखा देकर अमल की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और यही तसलसल बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनता है। नंबर 3, वक्त तय करे, इरादा नहीं। जब वक्त मिले कभी नहीं आता। मैं कल से शुरू करूंगा या फारिग होकर ये काम कर लूंगा, ये वो खतरनाक जुमले हैं जो दुनिया के बेशतर ख्वाबों के कातिल हैं। इंसानी जिंदगी इतनी मसरूफ और गैर मुतवक्के है कि फारिग वक्त कभी खुद चलकर नहीं आता, इसे निकालना पड़ता है। नफ्सियात में इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है। जब आप महज इरादा करते हैं तो वो जहन के एक कोने में पड़ा धुंधला सा ख्याल होता है, लेकिन जब आप एक कागज या कैलेंडर पर वाज़े तौर पर लिख देते हैं कि मैं कल सुबह 7 बजे अपने कमरे की मेज पर बैठकर 30 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा, तो आपने इस इरादे को एक जिस्म दे दिया है। वक्त और जगह का तयन आपके दिमाग में एक अलार्म सेट कर देता है। इससे कुव्वत फैसला की बचत होती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि काम कब करना है, बस जब वो वक्त आता है आपका जिस्म खुदकार मशीन की तरह वो काम शुरू कर देता है। नंबर 4, सिस्टम को माहौल से जोड़ें। कुव्वत इरादी कमजोर, माहौल मजबूत है। हमें लगता है कि कामयाब लोग इसलिए कामयाब हैं क्योंकि इनकी कुव्वत इरादी फौलाद की बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है।
قوت ارادی موبائل فون کی بیٹری کی طرح ہوتی ہے جو صبح مکمل چارج ہوتی ہے لیکن دن بھر کے فیصلوں، کاموں اور الجھنوں کے بعد شام تک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ رات کے وقت ڈائٹنگ توڑتے ہیں یا فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ سسٹم بنانے کا اصل راز اپنی قوت ارادی پر بھروسہ کرنا نہیں بلکہ اپنے ماحول کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اگر آپ صحت مند کھانا چاہتے ہیں تو فریج سے تمام جنک فوڈ نکال کر پھینک دیں۔ جب برا کھانا گھر میں ہوگا ہی نہیں تو رات کو بھوک لگنے پر آپ کو قوت ارادی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کتاب پڑھنی ہے تو اسے تکیے کے پاس رکھیں، جاگنگ پر جانا ہے تو جوتے بستر کے پاس رکھ کر سوئیں۔ اپنے ماحول کو ایسا بنائیں کہ صحیح کام کرنا سب سے آسان ہو اور غلط کام کرنا سب سے مشکل۔ نمبر 5، ٹریکنگ کریں۔ جو دکھتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ انسانی دماغ کو جب تک اپنی ترقی کا کوئی ظاہری ثبوت نہ ملے وہ بہت جلد بیزار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نئے کام کے ابتدائی دنوں میں نتائج نظر نہیں آتے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب زیادہ تر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل ٹریکنگ یعنی حساب رکھنا ہے۔ ایک سادہ سا دیوار گیر کیلنڈر لیں اور جس دن آپ اپنا چھوٹا سا سسٹم کامیابی سے مکمل کر لیں اس دن پر ایک بڑا سا سرخ ایکس لگا دیں۔ جب آپ لگاتار چند دن یہ کام کریں گے تو کیلنڈر پر کراس ایکس کی ایک زنجیر بن جائے گی۔ اب آپ کا ہدف وہ اصل کام نہیں رہتا بلکہ اب آپ کا ہدف اس زنجیر کو ٹوٹنے سے بچانا بن جاتا ہے۔ یہ بصری ثبوت آپ کے دماغ کو ڈوپامن دیتا ہے اور آپ کو ایک عجیب سا نفسیاتی دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو آج رات سونے سے پہلے مجھے اس کیلنڈر پر کراس لگانا ہے۔ یہ عادت کو پختہ کرنے کا سب سے آزمودہ طریقہ ہے۔ نمبر 6، 2 دن کا اصول۔ 1 دن چھوٹنا بشریت ہے، 2 دن عادت۔ ہم انسان ہیں، مشینیں نہیں۔ بیماریاں، ہنگامی حالات، خاندانی مصروفیات یا شدید تھکاوٹ کی وجہ سے کسی دن سسٹم کا ٹوٹ جانا ایک فطری امر ہے۔ جو لوگ پرفیکشنزم، ہر کام کو 100% مکمل کرنے کی ضد کا شکار ہوتے ہیں وہ ایک دن ناغہ ہونے پر اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا سسٹم ہی ترک کر دیتے ہیں۔ یہاں 2 دن کا اصول 2 day رول آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ سے یہ معاہدہ کریں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی روٹین کو لگاتار 2 دن ناغہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر پیر کے دن آپ جم نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں، خود کو معاف کر دیں، لیکن منگل کے دن آپ کو ہر صورت واپس جانا ہے، چاہے صرف 10 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ 1 دن کا ناغہ ایک معمولی حادثہ ہے لیکن لگاتار 2 دن کا ناغہ ایک نئی اور بری عادت کا آغاز ہے۔ کامیاب لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، وہ بس پٹری پر واپس آنے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ نمبر 7، آؤٹ پٹ نہیں ان پٹ ناپیں۔ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں عمل میں ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو آپ کو ذہنی دباؤ اور بے چینی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکتا ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں کی پیمائش کرتے ہیں جن پر ہمارا کوئی براہ راست کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی آؤٹ پٹ۔ مثلا میرے یوٹیوب چینل پر کتنے ویوز آئے یا میرا وزن اس ہفتے کتنا کم ہوا۔ جب نتائج ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتے تو ہم مایوس ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کائنات، مارکیٹ اور جسمانی نظام کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف ان پٹ ہے۔ آپ کا کام یہ گننا نہیں ہے کہ وزن کتنا کم ہوا، آپ کا کام یہ گننا ہے کہ آپ نے ہفتے میں کتنے دن 30 منٹ کی واک کی۔ آپ کا کام یہ دیکھنا نہیں کہ بزنس میں کتنا منافع ہوا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آج آپ نے کتنے نئے کلائنٹس کو کال کی۔ اپنی تمام تر توجہ، توانائی اور پیمائش ان پٹ پر لگا دیں۔ جب ان پٹ شاندار اور مستقل ہوگا تو آؤٹ پٹ جھک کر آپ کے قدموں میں خود آئے گا۔ نمبر 8، سسٹم کو شناخت سے جوڑیں۔ میں یہ کرتا ہوں نہیں، میں ایسا ہوں۔ عادات اور سسٹمز اس وقت تک کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں جب تک وہ آپ کی اندرونی شناخت کا حصہ نہ بن جائے۔ کوئی بھی تبدیلی جب تک صرف ظاہری سطح پر ہوتی ہے اسے برقرار رکھنا ایک جنگ لڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آپ کو بار بار خود کو مجبور کرنا پڑتا ہے، لیکن جب تبدیلی آپ کی شناخت بن جاتی ہے تو پھر مزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں چینی کم کھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ اب بھی ایک ایسے شخص ہیں جسے میٹھا پسند ہے مگر وہ خود کو روک رہا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں میں ایک صحت مند انسان ہوں اور میں چینی نہیں کھاتا تو آپ نے ایک نئی شناخت پہن لی ہے۔
انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ وہ ویسا ہی عمل کرے جیسا وہ خود کو اندر سے سمجھتا ہے۔ آج سے اپنے سسٹم کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیں۔ آپ کتابیں نہیں پڑھ رہے، آپ ایک قاری ہیں۔ آپ پیسے نہیں بچا رہے، آپ ایک سرمایہ کار ہیں۔ یہ الفاظ کی تبدیلی آپ کے دماغ کی وائرنگ بدل دے گی۔ نمبر 9، صبح کا سسٹم باقی سارے دن کو چلاتا ہے۔ دن کا آغاز اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کا باقی دن کیسا گزرے گا۔ صبح کا پہلا گھنٹہ انسانی ذہن کے لیے سب سے قیمتی اور حساس وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی موبائل فون اٹھا لیتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں یا سوشل میڈیا سکرول کرنے لگتے ہیں تو آپ نے اپنے دن کا کنٹرول دنیا کے حوالے کر دیا۔ اب آپ ری ایکٹیو موڈ میں ہیں، یعنی لوگ آپ کو چلا رہے ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین افراد صبح کے وقت ایک خاص سسٹم مارننگ روٹین پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہ وقت ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ جاگنے کے بعد پہلے 60 منٹ تک کوئی سکرین مت دیکھیں۔ اس وقت کو خاموشی، مراقبے، ہلکی ورزش، ڈائری لکھنے یا کچھ نیا پڑھنے میں گزاریں۔ جب آپ دن کے آغاز میں ہی اپنے لیے ایک چھوٹی سی فتح حاصل کر لیتے ہیں تو یہ جیت کا احساس آپ کے اندر ایسا اعتماد بھر دیتا ہے جو باقی کے 23 گھنٹوں میں آنے والے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 10، ہفتہ وار جائزہ۔ سسٹم بغیر جائزے کے اندھا ہے۔ کوئی بھی سسٹم یا روٹین پتھر پر لکیر نہیں ہوتا۔ زندگی کے حالات بدلتے ہیں اور بعض اوقات ہم جو سوچ کا نظام بناتے ہیں وہ عملی زندگی میں کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ صرف آنکھیں بند کر کے بس بھاگتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلط سمت میں بہت دور نکل جائیں۔ ترقی کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ ہر اتوار کی شام صرف 15 منٹ نکال کر ایک تنہا جگہ پر بیٹھیں اور اپنے گزرے ہوئے ہفتے کا ایماندارانہ جائزہ لیں۔ خود سے پوچھیں، اس ہفتے میں نے کیا اچھا کیا؟ میں اپنے طے شدہ سسٹم پر کہاں کہاں عمل نہیں کر سکا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جائزہ آپ کو اپنی خامیوں سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر خود سے پوچھیں کہ اگلے ہفتے مجھے اپنی حکمت عملی میں کیا ایک چھوٹی سی تبدیلی لانی ہے۔ یہی مسلسل بہتری کا وہ عمل ہے جو ایک عام انسان کو ماسٹر بناتا ہے۔ نمبر 11، ایک وقت میں ایک سسٹم۔ بیک وقت سب بدلنے کی کوشش تباہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 90% لوگ مات کھا جاتے ہیں، خصوصاً نئے سال کے آغاز پر۔ جوش میں آ کر انسان بیک وقت اپنی پوری زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ صبح جلدی بھی اٹھنا ہے، جم بھی جانا ہے، کتاب بھی پڑھنی ہے، پیسے بھی بچانے ہیں اور فاسٹ فوڈ بھی چھوڑنا ہے۔ انسانی دماغ کا کوگنیٹو لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کریش کر جاتا ہے۔ عادت بنانا دماغ کے لیے ایک محنت طلب کام ہے۔ ایک وقت میں صرف اور صرف ایک سسٹم کا انتخاب کریں۔ اگر آپ نے صبح جلدی اٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تو اگلے 30 سے 60 دن تک اپنی پوری توجہ صرف اسی ایک کام پر مرکوز رکھیں۔ جب وہ کام آپ کے اعصاب میں رچ بس جائے اور آپ کو اسے کرنے کے لیے سوچنا نہ پڑے، یعنی آٹومیٹ ہو جائے، تو پھر اگلی عادت یا سسٹم کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آہستہ چلیں، کیونکہ جو عادات آہستہ آہستہ بنتی ہیں وہی زندگی پر ساتھ نبھاتی ہیں۔ نمبر 12، ناکامی کو سسٹم میں بنائیں۔ گرنا بھی منصوبے کا حصہ ہو۔ یہ مان لینا کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے حقیقت پسندی نہیں بلکہ خود فریبی ہے۔ زندگی غیر متوقع ہے، بیماریاں آتی ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے اور روٹین ٹوٹتی ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ایک سیدھی لکیر ہے، وہ ذرا سی ٹھوکر لگنے پر روٹین سے مکمل طور پر باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک سمارٹ انسان اپنے سسٹم کے اندر ہی ناکامی کی منصوبہ بندی تیار رکھتا ہے۔ وہ پہلے سے یہ لکھ کر رکھتا ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے جم نہیں جا سکا تو اس دن میرا متبادل پلان کیا ہوگا۔ مثلا میں گھر پر 15 منٹ سٹریچنگ کر لوں گا، یا اگر میں نے ڈائٹ توڑ کر پیزا کھا لیا تو میں اگلا کھانا لازمی طور پر سلاد کھاؤں گا۔ جب آپ کے پاس ناکامی سے نپٹنے کا پہلے سے سوچا ہوا منصوبہ موجود ہوتا ہے تو ناکامی آپ کے لیے کوئی دھچکا نہیں بنتی، بلکہ وہ آپ کے اوور ہال سسٹم کا ہی ایک حصہ محسوس ہوتی ہے۔ گرنا اہم نہیں ہے، گرنے کے بعد سنبھلنے کی رفتار اصل اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 13، سسٹم کو انعام دے۔ دماغ وہی دہراتا ہے جو اچھا لگے۔ انسانی دماغ بڑی حد تک انعام اور سزا کے اصول پر کام کرتا ہے۔
سائنس بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں فوری خوشی ملتی ہے تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور دماغ اس کام کو بار بار دہرانا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اچھے سسٹمز کا فائدہ انعام برسوں بعد ملتا ہے، جیسے ورزش کا فائدہ یا بچت کا فائدہ، جبکہ دماغ کو انعام آج چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے سسٹم کے ساتھ ایک چھوٹا، فوری اور مصنوعی انعام جوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ورزش کے فوراً بعد اپنی پسندیدہ کافی پینا یا مشکل کام ختم کرنے کے بعد اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنا۔ شروع میں آپ کا دماغ اس فوری انعام کے لالچ میں وہ مشکل کام کرے گا، لیکن کچھ عرصے بعد دماغ کو اس مشکل کام، ورزش یا مطالعہ میں ہی مزہ آنے لگے گا۔ اپنے دماغ کی کیمسٹری کو اپنے فائدے کے لیے ہیک کرنا سیکھیں۔ نمبر 14، سسٹم کو عوامی کریں۔ اعلان ذمہ داری بناتا ہے۔ انسان فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے جس سے معاشرے میں اپنی عزت نفس کا بہت خیال ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی ارادہ صرف اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اسے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ہمیں دیکھنے والا یا ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اپنے ارادے کو کسی دوسرے انسان کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو ایک سماجی دباؤ اور جواب دہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے سسٹم کو کسی ایسے دوست، مینٹور یا ساتھی کے ساتھ شیئر کریں جس پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو۔ اسے بتائیں کہ میں نے اگلے 30 دن تک روزانہ یہ کام کرنا ہے اور میں ہر اتوار تمہیں اپنی رپورٹ دوں گا۔ اب جب کسی دن آپ کا دل کام کرنے کو نہیں چاہے گا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے اتوار کو اسے منہ دکھانا ہے۔ یہ شرمندگی کا خوف اور ذمہ داری کا احساس اکثر اس وقت آپ کو سہارا دے دیتا ہے جب آپ کی اپنی ذاتی ترغیب دم توڑ چکی ہوتی ہے۔ نمبر 15، نتیجے کو چھوڑیں، عمل سے محبت کریں۔ راستہ ہی اصل انعام ہے۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے گہرا اور روحانی پہلو ہے۔ جدید دنیا نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوشی صرف منزل پر پہنچ کر ملتی ہے۔ جب میں کروڑ پتی بن جاؤں گا تب خوش ہوں گا، جب وزن کم ہو جائے گا تب پرسکون ہوں گا۔ یہ سوچ انسان کو اپنے آج سے کاٹ دیتی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگا دیتی ہے، جہاں منزل ملنے کے بعد بھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور انسان اگلی منزل کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ کامیابی کا آخری اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نتیجے کے بخار سے مکمل طور پر آزاد کر لیں۔ آپ کی خوشی اور آپ کا سکون اس بات پر منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ مستقبل میں کیا ملے گا، بلکہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ کیا میں نے آج اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا۔ اگر آپ نے آج اپنا سسٹم چلا لیا تو آپ آج ہی کامیاب ہیں۔ جب آپ کو اپنے روزمرہ کے عمل سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کام بوجھ نہیں لگتا۔ منزل راستے کا انعام ضرور ہے، لیکن اصل زندگی اور اصل لطف اس راستے پر چلنے میں ہے۔ عمل سے عشق کریں، نتیجہ خود آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، سسٹم بنائیں، چھوٹا، مضبوط مگر روزانہ کا۔ منزل بعد میں آتی ہے، راستہ آج بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔